अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतजाद राय है। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने सामने आकर फाइनली वाजे कर दिया कि पार्टी पोजीशन ये है कि ये फैसला दुरुस्त था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इस पे क्या राय है, बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। साहबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उसके बाद पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात जारी हैं। मोहम्मद जुबैर साहब होंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ, और उनसे इस कॉन्टेक्स्ट में हम सवालात पूछेंगे। और इकॉनमी के ऊपर चूंकि उनका वो टीम रह चुके हैं PMLN की पहले, तो उनका इंसाइट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस पे। उसके बाद वफाकी वजीर इत्तलात की गलत इत्तलात है। ट्विटर के हवाले से, एक्स के हवाले से सारी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान में एक्स नहीं चल रहा, लेकिन बजिद है वजीर इत्तलात साहब कि नहीं, ये गलत बात है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पे बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद ना गलती थी। ये पूरा मामला शुरू हुआ जब मरवत साहब ने जो एक इंटरव्यू दिया, वहां पर उन्होंने इंकशाफ किया जी कि पार्टी के अंदर ये सोच है कि ये फैसला एक गलती थी, सियासी गलती थी। उसके बाद अली जफर साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इसकी तायद की कि ये एक सियासी तौर पे गलत फैसला था। उसके बाद रऊफ हसन साहब से जब कल मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने भी इतराफ किया कि सियासी तौर पे गलत फैसला था। तो तहरीक इंसाफ के अंदर से तीन अहम लोग जो बड़ी जिम्मेदार पोजीशन में हैं, उनका ये कहना कि ये एक गलत फैसला था। पहले हम सुना देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी, पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये फैसला किया कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, ना ही उन्होंने उनका कोई इलेक्ट हुआ था, ना ही उन्होंने लिस्ट दी थी रिजर्व सीट्स की, इसलिए उनकी इंटाइटलमेंट नहीं है कि उनको रिजर्व सीट्स मिले। तो ये मेरा ख्याल है गलत फैसला था। बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ अली जफर साहब के साथ। हमें एक ऐसी पोलिटिकल पार्टी के पास जाना चाहिए था जिनके मेंबर्स इलेक्ट हुए होते और उन्होंने लेटर लिखा होता अपना कोटा मांगने के लिए। जब वादतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फैसला हुआ, कुछ लोगों ने मुझ समेत PTI की क़ियादत को थ्रेटनिंग मैसेजेस आने लगे। फिर अचानक फैसला हुआ कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत करते हैं। ये दो गलत फैसले हैं। 80 से ज्यादा सीटें गलत फैसलों की वजह से लूज कर गए। गलतियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। इस एतराफ के बाद मुख्तलिफ राय सामने आई। एक राय ये थी कि चाहे कोई और जमात भी ज्वाइन करते हैं, ये मखसूस नशिस्तें शायद ना ही आती तहरीक इंसाफ के हाथ। सो इसमें कानूनी कोई मामला नहीं है, ये कुछ फैसले ऐसे हैं कि जिसका नतीजा ऐसे ही आना था, चाहे कोई भी जमात ज्वाइन कर ले। आज बैरिस्टर अली गौहर साहब मिलके आए जब बानी PTI इमरान खान साहब से, बाहर आकर उन्होंने कहा कि उनकी जमात ये बात को इंडोर्स करती है कि ये फैसला दुरुस्त था। हमने पॉलिटिकल पार्टी को दो मकासद के लिए ज्वाइन करना था। एक ये कि हमें रिजर्व सीटें मिले, दूसरी ये कि जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से उनके साथ हमें प्रोटेक्शन मिले और अब मजीद इसकी डिफेक्शन हमारी पार्टी से ना हो। हमने जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था। अभी ये डिसीजन है। इसके बाद हमने देखा कल साहबजादा हामिद रजा साहब ने एक ट्वीट भी की। उन्होंने कहा कि ये टेलीविजन टॉक शोज पे ऊपर बैठ कर बातें ना करें, ये हिदायत लेके इस तरह की स्टेटमेंट्स ना दें। बहरहाल प्रोग्राम के आज पहले से में साहबजादा हामिद रजा साहब चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जरा सवालात पूछते हैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए भी, क्योंकि एक वर्जन तहरीक इंसाफ का है, एक वर्जन यकीनन उनका भी होगा। इस पर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा, कल आपकी ट्वीट भी हमने देखी, लेकिन ये एकदम से ये क्यों गलती का एहसास हो रहा है तहरीक इंसाफ में कुछ लोगों को? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने तो आज एक मुख्तलिफ स्टेटमेंट दी है। आपको ताज्जुब हुआ? देखें, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि इंतखाबात से पहले भी एक फैसला हुआ, 3 पार्टीज़ के साथ निगोशिएट किया गया। MWM और SIC ने गैर मशरूत आमादगी का इजहार किया और शेरानी साहब की तरफ से चंद कंडीशंस थी। उसके बाद पार्टी की तरफ से फैसला हुआ कि SIC को प्रोफर किया जाएगा, लेकिन लास्ट मिनट बल्लेबाज वाली बात सामने आ गई। उसके बाद जब कैंडिडेट्स जीत गए और पार्टियां आज़ाद हैसियत के अंदर, और मेरा तो टिकट ही मेरी पार्टी का मेरे RO साहब ने और मेरे 21 MPs का एक्सेप्ट ही नहीं किया। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि मैं अपना रोना किसके पास जाके रोऊं। लेकिन बहरहाल इंडिपेंडेंस के हवाले से जैसे गौहर साहब ने कहा, 2 चीजें मद्देनजर थी। एक तो उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई करवाई जाए ताकि वो फ्लोर क्रॉस ना कर सकें, और हमारे पास जो मुस्तनद इतलात थी कि शायद हमारे स्टेटस जो है पार्लियामेंटेरियंस का वो इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि आने वाले वक्त के अंदर हमारे मुख्तलिफ लोगों को ऑपरेशन रजीम चेंज के वक्त जिस तरह 20-21 के करीब अफराद फ्लोर क्रॉस करके लोटे हो गए, तो शायद उनके साथ भी जोर जबरदस्ती करके तो उनकी वाबस्तगियों
پارٹیوں کو تبدیل کر دیا جائے. تو اس کے لیے ایک پارٹی کی امبریلا کی ضرورت تھی اور دوسرا ریزرو سیٹس کا ایشو تھا. اب اس کے اوپر باقاعدہ مشاورت ہوئی. میں نے نہ تو اس معاملے میں کبھی ریکویسٹ کی, مجھے تو ڈائریکٹ اپروچ کیا گیا, رؤوف حسن صاحب کی طرف سے کیا گیا, گوہر خان صاحب کی طرف سے کیا گیا, عمر ایوب صاحب کی طرف سے کیا گیا, اور پھر اس کے بعد مجھے جیل سے میسیجز آئے خان صاحب کے, چونکہ میری اپنی ملاقات نہیں تھی. اس کے بعد ایک مشاورت کا سلسلہ شروع ہوا جس کے اندر راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر میں موجود تھا, اسد کیسر صاحب موجود تھے, عمر ایوب صاحب موجود تھے, گوہر خان صاحب موجود تھے. اس کے بعد 2 مزید میٹنگز ہوئیں. چونکہ ہمارا بڑا پرانا اتحاد ہے MWM کا, SIC کا 20 سال پہلے کا, ہمارے درمیان تو کسی قسم کی کوئی باد اعتمادی کی فضا نہیں, اور ہم دونوں کا تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد بھی تقریباً 6-7 سال سے زیادہ عرصے کا ہے. تو ہم نے غیر مشروع تعاون کے اوپر یقین دہانی کروائی. اب وہاں پر مشترکہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ SIC ول بی اے بیٹر چوائس. میں اب اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, میرا خیال ہے غیر مناسب ہوگا. لیکن بہرحال جیل کے اندر پھر خان صاحب کے پاس پیغام بھجوایا گیا کہ جی تینوں پارٹیوں کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے. خان صاحب کی کنسنٹ کے ساتھ, ان کی ولنگنس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا اور ان کا میسج مجھے کنوے کیا گیا, جس کے بعد باقاعدہ پارٹی کے سینٹرل سیکریٹریٹ کے اندر تمام لوگوں کی موجودگی کے اندر پریس کانفرنس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا. وہ ہم نے پریس کانفرنس جیسا رؤوف حسن صاحب نے فرمایا, میرے بڑے بھائی ہیں رؤوف حسن صاحب, بھائیوں کی طرح ہیں, انہوں نے یہ فرمایا کہ غلط پولیٹیکل ڈیسیژن تھا تو بھائی جان میں نے تو نہیں لیا, انہی کی پارٹی نے لیا, تو پھر پوچھیں کس نے غلط ڈیسیژن لیا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دوسرے حصے میں یہ بات کہی کہ ایسی پارٹی کے ساتھ جانا چاہیے تھا جو پارلیمانی بھی ہو اور جس نے لسٹیں بھی جمع کروائی ہوں. تو لسٹیں تو MWM نے بھی جمع نہیں کروائیں, تو مقصد ہے پھر سیٹیں کیسے مل جانی. اس میں 2-3 اور سوالات ہیں حامد صاحب. اب چونکہ آپ نے اپنی پوری جو مدعا رکھ دیا کہ سیکوینس آف ایونٹس بتا دیے, 2-3 اہم سوال. ایک تو یہ کہ چونکہ آپ اپنی ٹکٹ سے خود الیکشن نہیں لڑے نا, کیا آپ کی خواہش تھی؟ کیونکہ 2013-18 کے اندر آپ لڑے, اس دفعہ خواہش نہیں تھی یا پھر حالات ایسے تھے کہ نہیں لڑ پائے؟ میری کوئی خواہش نہیں تھی جی. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, ہمارا الائنس تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. پنجاب میں ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم بلے کے نشان پر جائیں گے. بلے کا نشان سپریم کورٹ نے اڑا دیا. میں نے رات 12 بجے تک کا ٹائم تھا, میں نے 10 بج کے کچھ منٹ کے اوپر اپنا ٹکٹ RO کو جمع کروایا, سنی اتحاد کونسل کا. ہمارے 21 کے قریب MPs کے کینڈیڈیٹس نے وہ ٹکٹس جمع کروائے, اور اس کے بعد 12 بجے مجھے RO نے میرا اسٹیٹس انڈیپینڈنٹ کر دیا اور میرا ٹکٹ ایکسپٹ ہی نہیں کیا گیا, میرا اپنا ٹکٹ میری پارٹی کا. اس کے بعد جو نشان مجھے الاٹ کیا گیا وہ شٹل کاک تھی, جس نشان کے حوالے سے میرے پاس تمام ایویڈنسز موجود ہیں ود دا ریسپیکٹیو RO صاحب کے سگنیچرز کے ساتھ. رات 3 بجے میرا وہ نشان بھی تبدیل کر دیا گیا اور مجھے مینار کر دیا گیا. میرے ساتھ تو کوئی خصوصی محبت تھی محبت کرنے والوں کی کہ 4-6 گھنٹے کے اندر 3 مرتبہ میرے نشانات بدلے گئے. لیکن چونکہ ہمیں الیکشن میں جانا تھا تو مجھے مجبوراً انڈیپینڈنٹ حیثیت کے اندر جانا پڑا. اچھا, لیکن حامد صاحب, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مجھے معاملہ بتایا, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جب الیکشن کے بعد یہ طے ہوا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ضم ہو جائے, اس وقت کیا یہ مشاورت نہیں ہوئی کہ بھئی قانونی طور پہ چونکہ آپ نے اس کے نشان پہ لڑا ہی نہیں الیکشن, تو یہ ایک قانونی مسئلہ ہو سکتا ہے, فہرستیں نہیں دی یہ بھی قانونی مسئلہ ہو سکتا ہے, کہیں یہ ڈسکشن میں بات آئی اس وقت؟ بالکل آئی. اس کے اندر 2 باتیں کیٹیگرائز کلیئر تھی کہ نہ لسٹیں ہم نے دی تھی نہ لسٹیں MWM نے دی تھی. یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں, MWM کی لسٹ بھی نہیں تھی. یہ کیٹیگرائز کر کے بات ہوئی. ہمارے پاس وہاں پر ڈیبیٹ میں ایک پریسیڈنٹ موجود تھا کہ باپ پارٹی جو کہ رجسٹرڈ بھی نہیں تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ, اور اسے 2018 میں مخصوص نشست الاٹ کر دی گئی KPK کے اندر. ایک وجہ یہ تھی اس فیصلے کی. دوسری وجہ جو بنیادی طور کے اوپر تھی وہ یہ تھی کہ دونوں پارٹیوں کا سٹریچر سیم تھا. جو 51 کے تحت ڈیفائن کیا گیا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے لیے اس کو پڑھا گیا. اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ اینی انڈیپینڈنٹ کین جوائن اے پولیٹیکل پارٹی آفٹر 72 hours آف ہز نوٹیفیکیشن. وہاں پر پارلیمانی پارٹی کا لفظ استعمال نہیں ہوا, وہاں پر پولیٹیکل پارٹی کا لفظ استعمال ہوا. اور اسی وجہ سے ہی باپ پارٹی کو 2018 میں, جبکہ ہم تو باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں, ہم نے تو 2 الیکشن کنٹیسٹ کیے ہوئے ہیں, باپ پارٹی واز ناٹ ایون رجسٹرڈ ود الیکشن کمیشن, اور ان کی ریکویسٹ کے اوپر انہیں ریزرو سیٹ نہ صرف ری شیڈیول کی گئی بلکہ انہیں الاٹ بھی کر دی گئی. تو یہ میلافائڈ انٹینشن الیکشن کمیشن کی سائڈ سے تھی اور ہم اس کے اوپر بڑی حد تک کلیئر تھے. اچھا چلیں دیکھیں جی, ہم MWM جوائن کر لیتے, جو کہ میرا اس وقت اصرار تھا کہ ہمیں کرنی چاہیے. ہم MWM جوائن کر لیتے, لسٹ تو MWM کی بھی جمع نہیں تھی.
اب اگر اس چیز کو بنیاد بنا کر وہ ہماری مخصوص سیٹیں نہ دیتے تو پھر پتہ نہیں مدعا کس کے کھاتے آنا تھا، پھر شاید اس بات کے اوپر آ جاتا کہ میرے ساتھ نہیں ہوا. صحیح. ایم ڈبلیو ایم آپ کی اس وقت رائے تھی کہ ایم ڈبلیو ایم میں شمولیت کر لینی چاہیے، وہ کس بنیاد پہ آپ کی رائے تھی؟ نہیں دیکھیں، ہمارا آپس میں کوئی کلیش آف انٹرسٹ نہیں تھا. ہم دونوں غیر مشروع تعاون کر رہے تھے. ہمارا دونوں پارٹیز کا 20 سال سے الائنس ہے آپس میں. ٹھیک بات ہے، لیکن آپ نے ابھی کہا نا کہ ایم ڈبلیو ایم کی آپ کا اس وقت سیاسی رائے تھی کہ ایم ڈبلیو ایم کی طرف جانا چاہیے، وہ کیوں تھی؟ دیکھیں تین پارٹیز بیٹھ کے ڈسکشن کر رہی ہیں، تو میں وہاں پر کیا کہوں کہ میری طرف آ جائیں، میں نے تو، اور راجہ صاحب کیا کہیں کہ میری طرف آ جائیں. تو ظاہر ہے جب پاکستان تحریک انصاف ہم سے بات کر رہی تھی، میرے سے پوچھا گیا تو میں نے کہا بھائی جان راجہ صاحب والا آپشن بھی ہے، یو کین یوز دیٹ. راجہ صاحب نے کہا کہ جی حامد رضا والا آپشن بھی ہے، یو کین یوز دیٹ. تو یہ اس سینس کے اندر یہ بات ہوئی. تو مجھے تو یعنی پھر اس کے اوپر اس کو چونکہ ایک سیکٹیرین ایشو بھی بنا دیا گیا، اور کچھ چیزوں کو مقصد ہے میرا نہیں خیال کہ ہمیں ٹی وی کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے بھائی جان، یہ میری ڈیمانڈ نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور جو گفتگو ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف اپنا انٹر پارٹی الیکشن کروا رہی ہے، کروا چکی ہے، اس کے نتائج بھی ہیں، وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے، وہ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے. اس حوالے سے کل اسد کیسر صاحب نے ایک انٹرویو دیا، میں کوئکلی آپ کو ان کی سنوانا چاہتی ہوں، پھر اس پہ آپ کی رائے چاہوں گی. اسد کیسر صاحب نے کیا کہا ہے کہ پارٹی الیکشن ہونے کے بعد کیا ضم ہونے کے امکانات ہیں، یہ اس حوالے سے بات سنیے، پھر ہم پوچھیں گے حامد رضا صاحب سے. اگر وہ سمبل آپ کو مل جاتا ہے، آپ کے نتائج قبول کر لیتا ہے کمیشن، تو کیا پھر آپ مرج کر لیں گے؟ کیا ہوگا سر؟ ہاں، پھر ڈیفینیٹلی ہم دونوں پارٹیوں کو مرج کریں گے. جی حامد صاحب، یہ جو مرج کرنے والی بات ہے، یہ بھی آپ کی پہلے سے انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جب الیکشن ہوگا انٹرا پارٹی، اس کے بعد یہ ہوگا، مرج ہو جائے گی، پارٹی ضم ہو جائے گی؟ نہیں، میرے ساتھ اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. اسد کیسر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، انہوں نے گڈ سینس میں بات کی ہے. اور چونکہ عمران خان صاحب کے تمام امیدواران میرے پاس عمران صاحب کی ایک امانت ہیں، اور یہ امانت انہیں اسی طریقے سے واپس ملے گی، اور میں بڑا فملی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. مرج کا معاملہ دیکھیں، میں اپنی پارٹی کے بیہا پر خود اس لیے نہیں کر سکتا کہ میری پارٹی کے دستور کے مطابق یہ فیصلہ پارٹی کی عاملہ اور شورا کے مشترکہ اجلاس نے کرنا ہے، اور میرے ساتھ ابھی اس حوالہ سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. تو میرا نہیں خیال کہ میرے لیے مناسب ہوگا کہ میں اس کے اوپر کو کامنٹ کروں. لیکن قانونی طور پہ تھوڑا سا قانون سمجھتے ہیں، لیجسلیشن کے حوالے سے بھی آپ لوگ بیٹر انفارمڈ ہے. یہ ممکن ہوگا اس وقت کہ اگر ایک جماعت ہے وہ ضم ہو سکے، یا وہ جو جنہوں نے آپ کی جماعت میں شمولیت حاصل کی ہے وہ دوسری جماعت میں چلے جائیں؟ یہ کوئی قانونی ٹیکنیکل مار تو نہیں پڑ سکتی اس کے بعد؟ مسئلہ یہی ہے نا، یہاں پر قانون آئین تو ہے نہیں. اسی وجہ سے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کوئی سٹیپ لینا ہے ہمیں بہت محتاط ہو کے لینا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ کل کلاں کو الیکشن کمیشن ہم ضم ہونے کی کوشش کریں، بفرض محال میری پارٹی کی شورا عملہ اجازت دے دیتی ہے، ہم یہ فیصلہ کریں اور الیکشن کمیشن دوبارہ ہم سب کا سٹیٹس انڈیپینڈنٹ کر دے. یہ انتہائی باریک قانونی نقطہ ہے، اس کے اوپر جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھیں گے، وہ اپنا اوپینین دیں گے. بٹ ایز اف ناؤ، کیونکہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس نے ایس آئی سی کو جوائن کیا ہے، دے ہیو ٹو ریمین ان دا پارٹی اینڈ دے ہیو ٹو ریمین کہ وہ پارٹی کے جو ڈسپلن ہے اس کو فالو کریں. اور وہ ڈسپلن کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ ڈائریکشنز آ رہی ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے. آپ دیکھیں لیڈر آف دا اپوزیشن کا مجھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو کہا گیا، میں نے وہ لیٹر لکھ کے عمر ایوب صاحب کا انڈورسمنٹ کی. اسی طریقے سے مرکز کے اندر پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کے طور پر مخدوم زین قریشی صاحب کا نام مجھے سجیسٹ کیا گیا، خان صاحب کی طرف سے بھجوایا گیا پارٹی کی طرف سے. میں نے اسپیکر آفس میں جا کے تو خود وہاں پر اس کا لیٹر انہیں سائن کر کے دیا. سندھ کی پارلیمانی پارٹی، کے پی کے کی پارلیمنٹری پارٹی، تو ہو تو سب کچھ وہ رہا ہے جو خان صاحب چاہتے ہیں اور جو خان صاحب کی پالیسی ہے، کیونکہ یہ ہماری ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ پالیسی جو ہے وہ خان صاحب کی دی ہوئی چلے گی اور انہی کی چل رہی ہے. میرا نقطہ نظر صرف یہ ہے، اگین میں ایک بات بار بار بات کر رہا ہوں، کہ خان صاحب کے ساتھ مختلف بلاکس آف پیپل ملاقات کرتے ہیں اور ایٹ اے ٹائم وہ اکٹھے موجود نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے کہ جس وقت ایس آئی سی کے حوالے سے خان صاحب سے بات کی جا رہی ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، میری اطلاع کے مطابق 4 مرتبہ بات ہوئی ہے، تو اس موقع کے اوپر شاید شیر افضل صاحب موجود نہ ہوں یا علی ظفر صاحب موجود نہ ہوں. تو چونکہ انہوں نے خود نہیں سنی، اب میں دیکھیں خان صاحب سے ملاقات نہیں کر سکا ابھی تک. اب اگر جیل سے کوئی میسج آ رہا ہے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی خان صاحب نے یہ کہا ہی نہیں ہے.
میں عمر ایوب صاحب کا یا زین قریشی صاحب کے نوٹیفیکیشن کے اوپر پرابلم تو نہیں کر سکتا یہ کہہ کے، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا. سر وہ آپ کے ان کے درمیان میں میسنجر کون ہے؟ مین ہائرارکی آپ کے ان کے درمیان میں میسنجر کون ہے؟ کوئی ایک شخص ہے؟ میرے ساتھ میسنجر پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت ہے. نہ صرف میرے ساتھ بلکہ تمام اتحادیوں کے ساتھ. اس کے اندر چیئرمین غور صاحب ہیں، اس کے اندر عمر ایوب صاحب ہیں، اس کے اندر یہ 2 مرکزی کردار ہیں. ان کے ساتھ اسد کیسر صاحب بھی ہوتے ہیں، میرا بھائی علی محمد صاحب بھی ہوتے ہیں، کبھی رؤوف حسن صاحب نے 3-4 مرتبہ کمیونیکیٹ کیا، وہ بھی ساتھ موجود ہوتے ہیں. لیکن مینلی جو میں باؤنڈ ہوں جن 2 افراد کی بات ماننے کا وہ تو عمر ایوب صاحب اور غور خان صاحب ہیں. جی ٹھیک ہے. تو سر اور غور خان صاحب کی بات آپ نے سن لی. اور شیر افضل صاحب نے بھی گزشتہ رات اپنے 2 ٹی وی پروگرام میں وضاحت کر دی کہ سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے میرے بیان کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، بلکہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم تو احسان مند ہیں کہ لاسٹ منٹ پہ جب ہمارے ایم این ایز بکھرنے جا رہے تھے تو ہمیں سنی اتحاد کونسل نے اپنی امبریلا پرووائڈ کی، اور جس کی وجہ سے وہ ڈیفیکشن کلاز کی وجہ سے ہم ایز اے یونٹ آج وہاں پر موجود ہیں. میرا خیال ہے انہوں نے بھی کلیریفیکیشن کر دیا اس حوالے سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب چیئرمین اتحاد کونسل موجود تھے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو بھی اس وقت فیصلہ ہے یہ الیکشن سے پہلے بھی نیگوشیٹ ہوا تھا، الیکشن کے بعد بھی تمام قانونی معاملات کا جائزہ لیا گیا تھا، اور یہ باتیں جو ہیں ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کی جا رہی ہیں تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے ساتھ. تو بیچ میں جو کنفیوژن ہے یا بیچ میں جو نیا ایک پرسپیکٹو ہے کہ غلط فیصلہ تھا، یہ ایٹ لیسٹ ان کو اس حوالے سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں سے بات آ رہی ہے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک نئی کیبنٹ ہے، ذرا اس کا بھی جائزہ لیں گے. IMF کے ساتھ مذاکرات ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. میاں محمد نواز شریف صاحب کے بہت سارے ایسے کلوز لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی جو ساکھ ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو نواز شریف صاحب نے نتائج کو مان کیسے لیا؟ ایسے بہت سارے سوالات ہوں گے، زبیر صاحب سے پوچھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے اپنی کیبنٹ فائنل کر لی ہے، کابینہ سامنے آ گئی ہے. وزیر خزانہ، وزارت خارجہ، یہ تمام اہم پورٹ فولیوز جن کے بارے میں کچھ عرصے پہلے چہمگوئیاں ہو رہی تھی، اس پہ اب کلیئر کنٹینڈرز سامنے آ گئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ نہیں دی گئی، اور اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ ابھی قلمدان سنبھالیں گے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کو فورن منسٹری دے دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں ایک طرف یہ گفتگو ہے 2/3 اکثریت کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر جو اوریجنلی نواز شریف صاحب کے سیاسی مستقبل کے بارے میں بھی بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. اگر ہم سب سے پہلے بات کریں کہ نواز شریف صاحب کے اپنے حلقے کے حوالے سے، تو اس میں محمد مالک صاحب، نجم سیٹھی صاحب، نصرت جاوید صاحب، ان تینوں کا ہم رائے کو اہمیت دے رہے ہیں. یہ انفارمڈ لوگ ہیں. انہوں نے جو نواز شریف صاحب کے حلقے کے حوالے سے بات کی ہے کہ یہ کھلنے کا خدشہ ہے اور اس کے ریزلٹس ریورس ہونے کا بھی امکان ہے. ذرا یہ سنیں. 4 حلقوں میں ریکاؤنٹنگ تو ہوگی، اور اس میں سے 2 حلقے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور اگر میاں صاحب ہار گئے تو خرم صاحب یہ تو ایک لاسٹ نیل ان دا کافن والی بات ہے. 3 سیٹیں الٹ جائیں گی. مگر اگر نواز شریف صاحب کی سیٹ اڑ جاتی ہے تو یہ تو بہت بڑی ایک زلزلہ ہے فور PMLN کہ ان کا جو لیڈر ہے اسی کو آپ نے فارغ کر دیا. جن حلقوں کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے ان میں لاہور کا وہ حلقہ بھی شامل ہے جہاں پر فارم 47 کے مطابق وہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے جیتتے بتائے گئے. پیغام دراصل میاں صاحب کو یہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جی بجائے اس کے کہ وہ کھلے اور بات بنے، آپ خود ہی اعلان کریں اور علاج کے بہانے برطانیہ جائیں. یہ تو ہو گئے صحافی. اب اس کو آپ ان کی رائے کو، ان کا تجزیہ سمجھ لیں، انفارمیشن سمجھ لیں، انسائیڈ انفو سمجھ لیں. لیکن PMLN کے اپنے بھی رینکس کے اندر وہ لوگ جو نواز شریف صاحب کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے، ان کی رائے اس موجودہ الیکشن کی ساکھ کے حوالے سے کچھ اچھی نہیں ہے. ذرا سنیے. نواز شریف صاحب جیتے ہوئے ہیں کہ ہارے ہوئے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب جیتے ہیں. میں سچی بات بتا رہا ہوں. جیسے تیسے بھی جو لوگ جیسے بھی آ گئے ہیں بھرتی ہو ہی گئے ہیں اسمبلی میں تو بھرتی کہوں گا. میں نے کہا کم از کم یار NA 114 اور NA 115 کو ریکاؤنٹنگ ہی کرا دو. تو انہوں نے فوری مجھے کہا کہ پھر NA 130 کا بھی کرائیں گے. بلیک میلنگ کی انتہا آپ دیکھیں. الیکشن کو بہت متنازع کر دیا الیکشن کمیشن نے. PTI کی بات سن لیں آپ، ایون مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھی باتیں سن لیں. سب کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن کا بڑے سیریس کوسچن ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نون لیگ سے منسلک ہیں، بڑے قریب رہے ہیں نواز شریف صاحب کے. اب مجھے نہیں معلوم ان میں سے کتنے لوگ قریب ہیں یا نہیں ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب تو خیر بالکل نہیں ہیں، یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. اگر یہ نتائج اتنے متنازع ہیں تو نواز شریف صاحب نے اس کو تسلیم کیا، ان کی طرف سے کوئی بات نہیں کی جا رہی، یہ لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے اپنی کیبنٹ فائنل کر لی ہے. اس سے جڑے بہت سارے اور سوالات ہیں. زبیر صاحب سابق گورنر سندھ، محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میرا خیال ہے پہلے کیبنٹ سے شروع کرتے ہیں. زبیر صاحب،
آر یو سرپرائزڈ کہ وزیر خزانہ جو ہے وہ ڈار صاحب نہیں بنے اور ان کو فارن منسٹری دے دی گئی؟ آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ بیکاز ایٹ لیسٹ ایک چیز کی تو ریکگنیشن ایکچولی بزنس مین کی طرف سے بھی، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو کاؤنٹ کرتے ہیں اور جن پر پاکستان کی اکانومی کو آگے لے کے جانے پر ڈپینڈ کرتا ہے، تقریباً 90% سے زیادہ مجھے ڈائریکٹلی پتا ہے کہ ان میں سے انہوں نے جا کے یہ باتیں بتائی تھیں کہ جی اسحاق ڈار کے ہوتے ہوئے بڑا مشکل ہو جائے گا. اور سب سے بڑا تو ثبوت 16 مہینے کی پرفارمنس تھی اور پاکستان جس نہج پر آ چکا تھا وہ میرا خیال ہے اٹ از این ایکسیپٹنس اینڈ این ایکنالجمنٹ کہ جی وہ اتنی بری پرفارمنس تھی کہ جس کے بعد ڈار صاحب کو دوبارہ لگانے کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ کیا میسج دیتے کہ آپ اسی کی کنٹینیوشن کرنا چاہتے ہیں، وہ جو مہنگائی بلند ترین سطح پر تھی، بے روزگاری اور تمام جو معیشت سے جڑے ہوئے پرابلمس تھے. سو آئی ایم ناٹ سرپرائز. اب اگر وہاں ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ جی اسحاق ڈار صاحب کی اتنی خراب پرفارمنس ہے تو اتنی پرائزڈ منسٹری فارن افیئرز، یہی میرا سوال تھا، کیا آپ اس پہ سرپرائز ہوئے؟ کیونکہ پہلے تو چلو آپ نے کہا فائنانس منسٹری نہیں ملی، آپ کو سرپرائز نہیں ملا، لیکن فارن منسٹری ملنے پہ سرپرائز ملا؟ اٹ از جسٹ لائک کہ شہباز شریف صاحب نے جب 16 مہینے کی حکومت میں پرائیویٹائزیشن منسٹر پیپلز پارٹی کا جن کو لگایا تھا، ان کو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کوئی کام وہاں کرنا ہی نہیں تھا، اور آپ نے دیکھا بھی 16 مہینے میں کوئی کام نہیں ہوا. تو اسی طرح سے ڈار صاحب کو لگایا یہ سوچ سمجھ کے، اور یہ بڑی خراب سوچ ہے کہ فورن پالیسی میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اب آپ 2016 سے ہماری تمام بات چیت بند ہے انڈیا کے ساتھ فار ایگزامپل، اینڈ which has to be at the heart of our future economic growth کے ریجنل پیس ہو، ریجنل گروتھ ہو، ٹریڈ ہو اور وہ تمام چیزیں. سو وہ تو ایک بہت ہی پرو ایکٹیو، اور جس طرح اگر کوئی اور نہیں تھا سامنے، میں اگر نام لے سکوں خرم دستگیر ہیں، وہ تھوڑے عرصے کے لیے رہے بھی تھے، بٹ ایک آپ ہوتے نا اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنے کولیگس کے ساتھ بات چیت ان کے سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کی انسائٹ ہوتی ہے. تو اس میں جس طرح خرم دستگیر کی بہت اسٹرانگ انسائٹ انٹو فارن پالیسی، چاہے وہ پاکستان چائنا ریلیشنز ہو، یو ایس پاکستان ریلیشنز ہو، وہ تو الیکشن نہیں جیت پائے نا سر، پرابلم یہ تھی الیکشن بھی تو جیتنا ہے نا، وہ انفارچونیٹلی وہ تو دیکھیں نا الیکشن تو وہ بھی محسن نقوی بھی تو لے کے آئے نا انٹیریئر پہ، تو اگر لانا ہی ہوتا تو وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. سر یہ نواز شریف صاحب کی کیبنٹ ہے یا شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ ہے؟ بیکاز ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایک شخص نواز شریف صاحب کے اپروول کے بعد یہ کیبنٹ کی تشکیل ہوئی ہے. آپ کو بیٹھ کر کیا لگ رہا ہے یہ کس کی کیبنٹ ہے؟ یہ صاحب کی ٹیم ہے؟ میرے تو خیال ہے دونوں کی ٹیم نہیں ہے، اٹس اے مکس. مطلب ظاہر سی بات ہے مجھے تو آج تک یہ نہیں پتا محسن نقوی صاحب کس کے آدمی ہیں. سر وہ ان کو سب لوگ تجویز کر رہے ہیں، وہ سب کی طرف سے ووٹ ملیں گے. آج جب جو اپنے پیپر نامینیشن کے لیے وہ گئے تو وہاں پہ پی ایم ایل کیو، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این سب کے نامزدگی تھے وہاں پہ تجویز کنندگان کے لیے. لیکن ابھی جو یہ کیبنٹ ہے وہ ایسا یا تو ایسا ابھی جو کیبنٹ ہے سر اس میں آپ کو کتنے پرسینٹ شہباز صاحب کی ٹیم لگتی ہے؟ 60% ہے؟ کیا ہے تناسب؟ صرف 50-60% ہے شہباز صاحب کی. کچھ ظاہر سی بات ہے جو ایک چیز جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اسحاق ڈار کا فائنانس منسٹری میں ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نواز شریف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کا وہاں نہ ہونا اور خارجہ پالیسی میں ہونا وہ نواز شریف کو ریپرزینٹیشن نہیں بنتا ان کا. سو یو کوڈ سے کہ نواز شریف 100% چاہتے ہوں گے کہ وہ فائنانس منسٹری میں ہے، وہ وہاں نہیں ہے. سو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف کا اتنا سے نہیں. وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپروو تو کیے ہوں گے نام، کس طرح سے کیے ہوں گے مجھے نہیں پتا، بٹ ظاہر سی بات ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو بغیر بتائے اعلان کر دیا جائے. سر ابھی میں نے بہت ساری یہ رائے سنوائی ہے، یہ جاوید لطیف صاحب ہیں، آصف کرمانی صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کو چلے پہلے فال آؤٹ ہو گیا، جاوید عباسی صاحب ہیں. ان کی رائے کیوں مختلف ہے باقی پی ایم ایل این سے؟ کیا دو رائے یہ کہتے ہیں جی مخالفین کہیں گے کہ یہ چونکہ یہ ارریلیونٹ ہو رہے ہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی رائے کیوں مختلف ہے اس وقت؟ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں کہ الیکشن کی ساکھ کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ میاں صاحب نے تو کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن متنازع ہے. ماریا ایک تو بڑا کلیئر ہے نا،
دو چیزیں ڈیفائن کرتی تھی پی ایم ایل این کو, دا پوسٹ 93 پی ایم ایل این اینڈ اسپیشلی پوسٹ 99 پی ایم ایل این. وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی. آپ کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف کو پہلی دفعہ, دوسری دفعہ, پھر 2013 میں جب وہ واپس کم بیک کیا پھر نکالنے کی کوشش کی, جھگڑا ہوا ان کا, اور پھر جب 2018 کے بعد کی جو جدوجہد تھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی. تو وہ اسی کی بنا پر اب وہ انہوں نے ترک کر کے اب پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. دوسرا جو خصوصیت تھی پی ایم ایل این کی وہ شہباز شریف سپیڈ تھی کہ جی وہ بڑا زبردست پرفارمنس کرتے ہیں. وہ 16 مہینے میں تہس نہس ہو گیا. اب اگر آپ ڈیفینڈ کریں تو کون سی پی ایم ایل این کو ڈیفینڈ کرے؟ سو آوازیں تو اندر اٹھنی شروع ہونی ایک نیچرل پروسیس تھا, اور پھر وہ پبلک میں آنا ایک نیچرل پروسیس تھا, بیکاز جب اندر بات نہیں سنی جاتی کہ یہ بہت خراب ہوگا پارٹی کے لیے یہ 16 مہینے کی حکومت لینا, اور جس سہارے سے لی جائے گی حکومت اس کے اوپر بہت سوال ہوں گے. اور آپ اپنی وہ جو ساکھ ہے 30 سال میں جو بنائی تھی, کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, وہ یہ تھے کہ جی ووٹ کو عزت دو, واز اے اسٹرانگ بیانیہ جو ڈیفائن کرتا تھا کہ ہم کس پر ڈیپینڈ کر کے حکومت پہ آنا چاہتے ہیں. وہ جب آپ نے جب ختم کر دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے آوازیں تو آئیں گی. سر لیکن سچویشن اس وقت یہ ہے کہ ٹیکنیکلی اگر ہم نمبر وائز دیکھیں تو 2/3 اکثریت کی طرف جا رہی ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی, جو پوری یہ اتحاد ہے. ابھی سینٹ بھی ہو جائے گا, صدر بھی پیپلز پارٹی کا ہے, صوبوں میں پنجاب میں بھی گورنمنٹ بن گئی ہے. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ جب آپ اتنے فگر کے حساب سے آپ کے اتنی استحکام ہوگا تو پھر کیا ہم ایک استحکام کا دور دیکھنے جا رہے ہیں آگے؟ دس از انفارچونیٹ. پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح سے استحکام ہو جائے گا. 8 فروری کو جب الیکشنز ہوئے تھے تو لارجسٹ سنگل پارٹی واز پی ٹی آئی. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے, اور نمبر آف سیٹس باوجود وہ تمام, وہ مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, تمام سننے والوں کو بھی پتا ہے کہ جی کتنی مشکلات کے باوجود بھی وہ لارجسٹ سنگل پارٹی ابھر کے سامنے آئے تھے. اب اگر ان کو بالکل کارنر میں کر کے اور سیٹیں لے کے اور کسی نہ کسی طرح سے پارلیمنٹ میں ان کے مخالف پارٹیز کی 2/3 میجورٹی کر دی جائے گی, تو اس سے اگر یہ تو پھر یہ دس فارمولا جمہوریت کا ہمیں پورے ویسٹرن یورپ کو اور ان ڈیموکریٹک کنٹریز کو بیچنا چاہیے کہ آپ کو عوام کی طاقت پر نہیں ہونا چاہیے, آپ کو کہیں اور سے کوشش کرنی چاہیے, اور 2/3 آپ یا میجورٹی لے کے بیٹھ جائیں اور 5 سال ایک استحکام آ جائے گا اور مستحکم حکومت بن جائے گی. اگر اس طرح سے ہوتا تو ساری ویسٹرن کنٹریز اسی کو فالو کرتی. دا فیکٹ آف دا میٹر از مینڈیٹ از فرام دا پیپل. کیا پاکستان کے عوام نے وہ مینڈیٹ دیا ہے؟ اور اگر نہیں دیا تو مشکلات ہوں گی, کیونکہ وہ جو رشتہ ہے نا, وہ جو اسٹرانگ ایک کنیکشن ہوتی ہے بٹوین دی حکومت, بٹوین دی اسٹیٹ اینڈ دا پیپل, اگر وہ نہیں ہے تو کیسے آپ لے کے مشکل فیصلے کر سکتے ہیں؟ زبیر صاحب, جو نواز شریف صاحب کے اپنے NA-130 کے حوالے سے بات چیت, کیا آپ کو موقع ملا اس حلقے کے حوالے سے کچھ دیکھنے کا؟ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جو بار بار کہا جا رہا ہے یہ حلقہ کھلے گا, یہ ریورس ہو سکتا ہے, اس پہ آپ کے کوئی خدشات ہیں؟ جی دیکھیں, بہت سے سیٹس پر ہے, ایک سیٹ پر تو نہیں ہے, بہت سی سیٹوں پر ہے, اور اس میں الیکشن کمیشن نے اپنا اتنا خراب رول پلے کیا ہے کہ اگر وہ دھاندلی کرنی تھی یا غلط کام کرنے بھی تھے, اس کا بھی طریقہ تھا. 15 دن میں آپ کو فارم 45 اپلوڈ کرنے تھے, تو آپ نے نہیں کیا, بیکاز یو ور ٹیکنگ ٹائم ٹو فل اپ دا گیپس. 10 ووٹ تھے تو اس سے پیچھے 1 لگا کے 110 کر دیے, یا 110 تھے تو 1 لگا کے 1110 کر دیے. اگر اتنا آسان ہوتا تو میرا خیال ہے دس از جسٹ لائک. تو زبیر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کا NA-130 ان حلقوں میں فال کرتا ہے جہاں پہ شیڈی ہے اس کا ریزلٹ, اور یہ مختلف ہو سکتا ہے, یہ ریورس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں نے جو دیکھا ہے, جو فارم 45 دیکھیں, ایک تو یاسمین راشد صاحبہ کے ہیں جو پی ٹی آئی دکھا رہے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو فارم 45 جن کا تھا. تو صرف آپ نے یاسمین راشد کے فارم 45 دیکھ کے نہیں ڈٹرمن کرنا اور کنکلوڈ کرنا کہ یہ اس میں سچائی کیا ہے. دوسرے کینڈیڈیٹس کے آپ فارم 45 دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو فارم 47 میں ریزلٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے, وہ اس کا ٹوٹل جو ہے وہ فارم 45 کے حساب سے نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک اٹ از ویری فنڈامنٹل, اور میں تو اس کو بالکل ڈفرینٹلی کہتا ہوں.
So what if someone loses an election? الیکشن کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی آپ ایونٹ ہوتا ہے, کوئی سپورٹنگ ایونٹ ہوتا ہے, ایک نے ہارنا ہوتا ہے ایک نے جیتنا ہوتا ہے. اس کی ہار کی اگر آپ ہار کو ایکسپٹ کرتے ہیں, اگر آپ کنسیڈ کرتے ہیں ڈیفیٹ, وہیں سے آپ اٹھ سکتے ہیں بیکاز آپ ایکسپٹ کرتے ہیں ریالٹی کو اور وہاں سے پھر آپ آگے لے کے. اگر ریالٹی کچھ اور بتا رہی ہے اور فارم 47 آپ نے سب کو تھما دیے جو کہ بالکل ایک آرٹیفیشل نمبر شو کر رہے ہیں, تو وہ پارٹی کے فیوچر کے لیے خراب ہوگا, پاکستان کے لیے خراب ہوگا. صرف اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این. ابھی جو وفاق کے اندر میں دیکھا کہ نئے وزیر خزانہ صاحب آئے ہیں محمد اورنگزیب صاحب, ان کی اپروچ آپ کو کیسے لگی؟ کیونکہ آپ کی پچھلی گورنمنٹ میں 2 اپروچز تھیں. ایک مفتاح اسماعیل صاحب کی اپروچ تھی پریکٹیکل, اس میں پاپولزم نہیں تھا. ایک اسحاق ڈار صاحب کی اپروچ تھی جس کی پھر قیمت بھی ادا کرنی پڑی, آئی ایم ایف ناراض ہو گیا, وہ اگلی ٹرم میں یہ سارا کچھ معاملات سب کے سامنے ہیں. یہ جو نئے فارن منسٹر ہے ان کی اپروچ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ فائنانس منسٹر جی سوری فائنانس منسٹر مائی بات. جی دیکھیں اٹس ٹو ارلی ٹو سے. ایک دو جگہ مجھے تھوڑا سا ڈیسیشن میکنگ میں فقدان نظر آتا ہے. مثال کے طور پر میں ایگزامپل دے دیتا ہوں, اورنگزیب صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے جو چیئر کی تھی شہباز شریف صاحب نے اوتھ لینے کے بعد, اور بھی جو اکانومی ریلیٹڈ جو بعد میں منسٹرز بنے, اور اس میں فیصلہ ہوا اور جو بتایا گیا کہ جی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو صوبوں کو دیا جائے گا, اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی اور بات چیت شروع ہوگی. اورنگزیب صاحب نے جو پہلی اپنا وہ انٹرویو دیا شاہ زیب خان زادہ کو, انہوں نے اس کی پرائیویٹائزیشن کی بات کی. پھر اس کے بعد کل شاید انہوں نے ایک اور انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے کہا ابھی تو وہاں تو ہم جا ہی نہیں رہے, ابھی تو سب سے پہلے ہم صرف ایک پی آئی اے کو دیکھ رہے ہیں. سو آئی تھنک کلیئر کٹ اسٹریٹجی ان کی طرف سے تو نہیں نظر آئی کہ آئی کین میک اے اسٹیٹمنٹ کہ جی وہ کس قسم کی سیاست کریں گے, کس قسم کے فائنانس منسٹری کو رن کریں گے. ان کے اوپر جو سب سے بڑا جو چیلنج اس وقت ہے وہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز ہیں, اور اس کو وہ کتنے آسانی سے یا کتنی مشکل سے کنکلوڈ کرتے ہیں. کنکلوڈ تو کرنا ہی پڑے گا. سر پنجاب میں گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این کی, مریم نواز صاحبہ وہاں پہ بطور سی ایم جو ہیں وہاں میں موجود ہیں اس وقت. پنجاب کے اندر پارٹی کی ریوائول بھی کرنی ہے, گورننس بھی کرنی ہے, نواز شریف صاحب بھی موجود ہیں وہاں پر, لیکن اس وقت پنجاب کے اندر کی جو ابھی تک کی گورننس ماڈل ہے اس میں کیا یہ دونوں کام اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ پارٹی کی ریوائول بھی ہو جائے وہاں پہ اور گورننس بھی ہو؟ جی میرا اپنا یہ اسیسمنٹ ہے کہ پی ایم ایل این پاپولیرٹی کے حوالے سے سب سے لوئسٹ لیول پر ہے اپنے 30-40 سال کے دور میں. اینڈ اف دیر از ون پرسن ہو کین ریوائو اٹ فرام ہیئر دیٹ از مریم نواز, کیونکہ وہ کلاس آف 85 میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. مریم نواز کے اوپر لوگوں کی جو پی ایم ایل این کے ورکرز ہیں, سپورٹرز ہیں, وہ بہت ان کو اس طرح سے پسند کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ مشکل حالات میں بھی آگے بڑھ کے ایک پالیٹکس کی تھی, جو کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اور دا انیشیل امیجز جو آنے شروع ہوئے ہیں کہ شی از ڈٹرمنڈ ٹو پرفارم and establish herself as a successful chief minister. Obviously it's a long way. یہ early stages کی میں بات کر رہا ہوں. But میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پی ایم ایل این has to distance itself from the class of 85, وہ جس میں وہ آپ سمجھتے ہیں ہر تھوڑے دن کے بعد وہی چہرے نظر آتے ہیں. پیپل ود ان دا پارٹی آلسو کہ بھائی اگر مشکلات میں اضافہ ہوا ہے, جو پہلے مشکل میں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہی سولوشن اس کا حل کرنے کے لیے وہی بیٹھ جاتے ہیں دوبارہ سے. سو آئی تھنک اف دیر از ون پرسن ہو کین ٹیک پی ایم ایل این آؤٹ آف دس ڈیفیکلٹ سچویشن, آلدو ویری چیلنجنگ فار ہر, بٹ آئی تھنک مریم نواز از دا پرسن. سر تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ کیا یہ جو کشتیاں جل گئی ہیں آپ کی پی ایم ایل این میں, یا کہیں نہ کہیں رابطے ہیں, کوئی برف پگھلنے کے بھی امکانات ہیں؟ نہیں, میں نے بائی دا وے وہ آپس میں بھی ہم ڈسکس کرتے, تو میں نے تو پی ایم ایل این چھوڑی نہیں تھی, مجھے پی ایم ایل این نے چھوڑا تھا. سو میرے لیے اور وہ کوئی جس طرح وہ شاہد خاقان نے کہا ہے نا, اگر آپ پاور پالیٹکس کریں گے صرف پاور لینے کے لیے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, جو ابھی تک کی سچویشن ہے. سر یہ جو دوریاں ہیں یہ ایگزیکٹلی کیا, یہ ایگزیکٹلی آپ کا فال آؤٹ ہوا کس وقت ہے؟ بیکاز آپ تو سر بیچ میں گفتگو کر رہے تھے, آپ کا میں نے انٹرویو سنا حسین مالک صاحب کے شو میں, باجوہ صاحب کے پاس آپ کو مریم نواز اور نواز شریف صاحب نے خود بھیجا, مطلب اتنے آپ اعتماد کے بندے تھے. یہ فال آؤٹ کہاں سے ہوا ہے اور یہ آغاز کہاں سے ہوا ہے؟
میرا خیال ہے ماریا اس میں ہوتا ہی یہی ہے کہ یہ جو اس قسم کی جو آپ کو ٹاسک ملتے ہیں وہ ہائی رسک ہوتے ہیں، اور اس پہ ظاہر سی بات ہے پارٹی جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، پی ٹی آئی میں تھوڑا سا آپس میں ابھی آپ انٹرویو بھی کر رہی تھیں، وہ اس میں کہ جی وہ پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں، پھر مس کمیونیکیشن شروع ہوتی ہے. سو وہ لوگ جو کہ بالکل پیچھے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، ان کا تو کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بناتا. تنقید کا نشانہ اس کو بنایا جاتا ہے جو کہ جو وہ ہائی رسک ٹاسک اس کو مطلب میں نے خود سے نہیں لیا تھا، تو وہ ایک کرنے میں آپ کو پھر اسپوکس پرسن اس وقت بننا، جب ظاہر سی بات ہے اعلان جنگ ہو گیا تھا، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ تھی، ایک طرف سے بیانیہ تھا میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کا، اور اس کے اسپوکس مین ہونے کے آپ پاداش پہ کچھ نہ کچھ تو پرائز پے کرنی تھی. بہت شکریہ سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب. But I am fine with it. اوکے ٹھیک ہے، شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو اس کے بعد ہم بات کریں گے. وزیر اطلاعات صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹویٹر تو چل رہا ہے، تو آپ ہم سارے پتہ نہیں ہم کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں. ٹویٹر چل رہا ہے جی. بریک کے بعد پھر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. پاکستان کے اندر ایکس یعنی ٹویٹر کی سروس 17 فروری 2024 سے تعطل کا شکار ہے. جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی تھی، بار بار ان سے سوال پوچھا جاتا تھا تو کہا کرتے تھے سولنگی صاحب کہ آپ پی ٹی اے سے پوچھیں. پی ٹی اے سے کہتے تھے تو وہ کہتے تھے انفارمیشن منسٹری سے پوچھیں. اب ایک نئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس میں وزیر اطلاعات نے جب اپنا حلف اٹھایا، پہلی پریس کانفرنس تھی، اس میں ایک صحافی نے پوچھا کہ جی ٹویٹر کی بندش یا تعطل کے حوالے سے کیا ہے حکومتی پالیسی. اس کے جواب میں عطا طاہر صاحب نے کہا کہ ٹویٹر تو چل رہا ہے. ٹویٹر چل رہا ہے، ٹویٹر پہ ٹویٹس بھی چل رہے ہیں. کوئی بندش کا کوئی نوٹیفیکیشن ہے تو آپ میرے علم میں لے آئیں، اس پہ پھر بات چیت کر لیتے ہیں. اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں گیس لائٹنگ. اگر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ پلیز گوگل کیجئے، اس کے بارے میں پڑھیے. گیس لائٹنگ کا بیسیکلی مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو مینوپولیٹ کر کے اس کی اپنی ریالٹی اس سے کوشچن کرنے پہ مجبور کر دیں. اور کچھ ایسا ہی اس وقت یہ طاہر صاحب کریں، کیونکہ پاکستان کے اندر 17 فروری سے ٹویٹر بند ہے اور اس کے بارے میں پوری دنیا بات کر رہی ہے. سب سے پہلے نیٹ بلاکس نے اس بات کی انڈیکیشن دی، سب سے پہلے 17 فروری کو. اس کے بعد 22 فروری کو دوبارہ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ کنفرم ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ٹویٹر کو مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے، وہ اس طریقے سے نہیں چل پا رہا جیسے کہ چلنا چاہیے. یہی نہیں، 9 مارچ کو دوبارہ نیٹ بلاکس نے ایک دفعہ ٹویٹ کیا اور بتایا کہ پاکستان میں ٹویٹر تعطل کا شکار ہے. اس کے بعد یہ معاملہ جاتا ہے سندھ ہائی کورٹ میں. سندھ ہائی کورٹ کا ایک واضح فیصلہ سامنے آتا ہے جس میں حکومت کو کہا جاتا ہے کہ یہ تعطل جو ہے، یہ بندش ہے، اس کو ختم کیا جائے اور یہ ٹویٹر کو مکمل طور پہ بحال کیا جائے. تو یہ سند اس ملک کی ایک عدالت کی طرف سے بھی ہے کہ ملک کے اندر ٹویٹر بند تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا بار بار اس معاملات کو اٹھا رہا ہے. بی بی سی کے اندر ایک آرٹیکل چھپتا ہے کہ پاکستانی حکام ٹویٹر سے اتنے خائف کیوں ہیں. وائس آف امریکہ، چلے پاکستانی میڈیا کے بارے میں بڑے ایک خیالات سب کے یکساں نہیں ہوتے، تو یہ ہم آپ کو یہ بیرونی میڈیا میں نے جو اس کے حوالے سے خبریں چھاپی وہ بتا رہے ہیں. وائس آف امریکہ کہتا ہے جی کہ مقصد یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی مہم محدود کرنی ہے. ڈی ڈبلیو کہتا ہے اردو میں کہ پاکستان میں ایکس پہ، ٹویٹر پر غیر اعلانیہ پابندی کیوں ہے. لیکن ہمارے وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، پاکستان میں ٹویٹر چل رہا ہے اور آپ استعمال کر رہے ہیں، ٹویٹیں ہو رہی ہیں. جو جس تمام قوم وی پی این لگا رہی ہے، آپ کے پاس بھی بڑا اچھی کوالٹی کا وی پی این ہوگا، اس کو استعمال کر کے آپ ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں. آج بھی نے ڈبل چیک کیا ہے، ٹویٹر سموتھلی پاکستان میں نہیں چل رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.